अस्सलाम वालेकुम। ये बहरान सियासी बहरान है या मुमलिकत का बहरान है? ये हमला सियासत पे किसी पार्टी पर हमला है या ये मुमलिकत पाकिस्तान पे हमला है? हम लोग गुमराह हो रहे हैं और पाकिस्तानी कौम भी गुमराह हो रही है। ये हमला किसी सूरत भी किसी सियासी जमात के ऊपर नहीं है, किसी सियासी जमात की जानिब से नहीं है। ये पीटीआई के ऊपर हमला नहीं है, ये अपोजिशन की जमातों ने अब हमला इस तरह से नहीं किया है। ये हमला पाकिस्तान की मुमलिकत पे हमला है। अब ये वज़ीर आज़म इमरान खान पे हमला नहीं। मेरा ख्याल है अगर नवाज शरीफ साहब भी हम वज़ीर आज़म होते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर उन्हें हटाया गया, हो सकता है उस वक्त भी ऐसा मामला हो, या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते, उस वक्त भी ये हमला पाकिस्तान पर हमला था। ये पाकिस्तान पर हमला है। हम इस वक्त जो डिबेट कर रहे हैं, उस डिबेट से ऐसा लगता है जैसे हम या पीपल्स पार्टी की साइड ले रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की साइड ले रहे हैं, या पीटीआई की साइड ले रहे हैं। ये पीटीआई की साइड या मौलाना फजलुर रहमान की साइड लेना या शहबाज शरीफ साहब की साइड लेना या पीपल्स पार्टी की साइड लेने का मामला नहीं है। ये मामला तो अब साबित हो गया है, बिल्कुल साबित हो गया है। वो जिस तरह से कांग्रेस की ब्रीफिंग के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर जो उनके सफारतकार हैं, जो डील करते हैं साउथ एशिया को और फार ईस्ट को, 34 ममालिक को डील करते हैं, डोनाल्ड लो, उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि हमने ये धमकी दी, हमने पाकिस्तान के लिए ये किया। और उसके बाद फिर अब इसके अंदर कोई शुबा नहीं रहा कि किस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन ने ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि अमेरिका किस तरह ममालिक के अंदर इंटरफेयर करता है, किस तरह इख्तिदार चेंज करने के लिए एफर्ट करता है, पार्लियामेंटेरियन एफर्ट करता है। इसके बाद अब कुछ नहीं रहा, वो पैसा चलाता है, वो लोगों की असैसिनेशन वाले मरहले में, मतलब इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं रही। इमरान खान रशिया जाना चाहते थे, उनको दबाव डाला गया। इमरान खान किस पार्टी से ताल्लुक रखते, अब ये मामला नहीं रहा। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे हुक्मरानों ने किस तरह की पॉलिसी अपनाई और किस तरह की पॉलिसी को फॉलो करते करते पूरी कौम को मकरूज कर दिया। यहां जो इमरान खान जो धरने के और इसके एहतजाज के रोजाना वो दे रहे ना, रात को इशा की नमाज के बाद यहां आ जाओ और शाम को वो करो और लाहौर में ये करो और शफकत महमूद साहब ये निकाले, यहां पे पीटीआई के झंडे नहीं होने चाहिए, किसी भी एहतजाज में नहीं होने चाहिए, तो पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए। ये मामला अदालत में इस तरह का नहीं है कि इसको हम देखेंगे, सबको सुनेंगे और वगैरह। मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, लेकिन जितने सबूत पेश हो गए हैं, उसके बाद जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, जिन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है, जिन्होंने पैसा लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई वाला मामला है। उनके खिलाफ कार्रवाई वाला मामला है। डोनाल्ड ट्रंप वाले दौर का सिनेरियो और बाइडेन के दौर का सिनेरियो, या उससे पहले प्रेसिडेंट बुश का सिनेरियो, या कभी भी कोई सिनेरियो अमेरिका के अंदर कोई सोच सकता है कि उसके मुल्क के खिलाफ खड़े होकर कोई आदमी, कोई तज्जियाकार, कोई सहाफी, कोई एंकर पर्सन बैठकर जो है वो अपने दुश्मन मुल्क का उसका नजरिया पेश करे, वो आइन के जो है वो निकाले, तराशे और उसके बाद उसको ब्रीफ करना शुरू कर दे। ऐसा मुमकिन है क्या? इस वक्त यूरोप के किसी मुल्क के अंदर या बरतानिया में या यूएसए में कोई बंदा बैठा हुआ है रशिया का और वो बता रहा है कि नहीं, हमने हमला इसलिए किया है, और जवाब पेश कर रहा है यूक्रेन पे हमला पेश करने का। उन्होंने कहा तुमने हमला किया है, बस तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। रूस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या दुनिया में किसी चैनल के ऊपर चल रहा है? जो इस तरह या पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर दे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, माजी में इतनी बदमाशियां दिखाता रहा है, अभी भी ताक में बैठा रहता है इंडिया, कोई ऐसी चीज कर दे और हम उसको बिठाएं और उसको बोले हाँ भाई मोदी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आपने हमला कैसे किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर आपने हमला कर दिया, आप अपना नुक्ता नजर पेश करें, ये कैसा हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन कैसे है? जब ये तय हो गया, इसमें मोटे मोटे इशारे हैं, फौज क्या जवाब देगी? फौज जवाब दे चुकी। फौज ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलानिये के अंदर क्लियरिटी कह दी कि ये मुस्तनद डॉक्यूमेंट है, ये पाकिस्तान पे हमला है। उसके बाद प्रेस रिलीज जारी हुई, उसके बाद मीडिया में आया, एलानिया आया, पाकिस्तान के सारे सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान के सारे दिफाई इदारों के सरबराहान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ज्वाइंट चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, सब ने बैठकर, और वज़रा जो अहम तरीन डिपार्टमेंट, उन्होंने बैठ के इस पर स्टैंप लगा लिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। वो भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। अब इसके ऊपर ये कि इसको भी सुनूंगा उसको भी सुनूंगा,
جس طرح طیب اردگان نے فیصلے کیے تھے کہ کس نے امریکہ کے ہاتھ میں کھیل کر ٹرکی پہ حملہ کیا، اس نے 2700 لوگوں کو اب تک عمر قید کی سزا دی ہے. کس طرح سے یہ ہوا؟ پاکستان میں اب واضح ہو گیا، پاکستان میں سیاسی چکر نہیں ہے. اس کو سیاست میں نہ ڈالا جائے کہ یہ سیاسی چکر ہے. ہم گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہم گمراہ ہو رہے ہیں. ہم بعض اوقات اس طرح معاملات کو اس طرح سے لے لیتے ہیں جیسے تشریح کے بغیر ایسا نہیں ہوگا. ابھی تو اب چونکہ چیزیں بہت کھل کر سامنے آ گئے، چونکہ ڈونلڈ لو کا جو ہے وہ کلپ بھی آ گیا، وہ دکھا بھی دیتا ہوں. کلپ دیکھیں ڈونلڈ لو کس طرح کانگریس کے اندر سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور پاکستان کا نام لے رہے ہیں، اور پاکستان کا نام لے کر شری لنکا کا نام کس طرح سے مینج نہیں ہو سکا، اقوام متحدہ کے اندر ایسے مینج نہیں ہو سکا، پاکستان نے ایسے کیوں کیا، اس کے اندر وہ کس طرح سے ڈیل ہو رہی ہے، کس طرح سے بات ہو رہی ہے، اس کو دیکھیں. بہت ہی آسان ہے سمجھ لینا کہ کیا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اب پاکستانیوں کو کرنا کیا ہے. سیاسی جماعتیں اور ان کی جنگ اہم ہے یا پاکستان اہم ہے؟ پہلے چھوٹا سا کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بڑا اہم پوائنٹ سامنے رکھوں گا، بہت ہی اہم پوائنٹ. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان ہے تو یہ سیاست اور جمہوریت ہے. اگر پاکستان کے پیچھے لگنے والے لوگوں کی سازش ہے یہ، اور 2-4 ارب روپے لگا کے آپ پارلیمنٹ کی ایسی کی تیسی کر دیں اور جس کو چاہیں لے آئیں اور ملک کا کباڑا کر دیں، اس ملک کا جو اسلام کے نام پہ بنا، جو 27 رمضان المبارک کو بنا، جو ایٹمی طاقت ہے، اور اس کو 2-4 ارب روپے لگا کے نپٹا دیا جائے. یہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوا ہے. اس میں کوئی عمران خان کی طرف یا عمران کے خلاف نہیں ہے، کوئی زرداری صاحب کے خلاف یا حق میں نہیں ہے، کوئی شہباز شریف صاحب کے حق یا خلاف میں نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کے حق کے خلاف کا یہ معاملہ مملکت پاکستان کا ہے. ڈونلڈ لا کی یہ دیکھیں ذرا کلپ دیکھیں. Two other countries in your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka, that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the Bureau was on the phone with the Indian DCM. We have worked very hard, with the Pakistani DCM, to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. I would also look to how many countries Can I just ask, Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan? And no, as you know, our charge has met recently with the Pakistani foreign minister, but on this topic? On this topic? On votes in the UN. On the Ukraine vote? On Ukraine votes, not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. Well, as you know, there was a meeting in Delhi with the Russians as well. The point is, we need a strong, concerted effort with respect to all of these countries, Pakistan, Sri Lanka, and India. I understand that you made some efforts. Thank you. Thank you. اندازہ ہوا آپ کو؟ بہت کلیئر ہے، سب نے دیکھا ہوگا. میں نے چلایا دوبارہ اس لیے کہ ایک ذرا توجہ آ جائے کہ یہ شخصیت جو ہے وہ اردو بولنے والا امریکی ڈپلومیٹ ہے، جو پولیٹیکل سیکریٹری رہ چکا ہے پاکستان میں، پشاور میں. یہ بہت سارے ایسے انڈیا کے اندر رہ چکا ہے، یہ بہت سارے ایسے ممالک کے اندر رہ چکا ہے. اب یہ 34 ممالک کو، ساؤتھ ایشیا اینڈ فار ایسٹ کے ممالک کو، ان کی ڈپلومیٹس کو ڈیل کرتے ہیں یہ صاحب. اور انہوں نے اپنے ملک کے حساب سے صحیح پالیسی اپنائی ہے، بالکل انہیں جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے ویسا ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی، میڈیا ہاؤسز، تجزیہ کار، این جی اوز پیسے لیں اور سب کچھ کر لیں؟ اس میں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پارلیمنٹیرین کے نیٹ ورک معلوم ہو رہے ہیں، ان کے کنیکشن معلوم ہو رہے ہیں. میرے اطلاعات کے مطابق معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور فوج اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکی ہے. فوج کا مزید پوائنٹ آف ویو دینا بنتا نہیں ہے. فوج کا مزید، یہ بات یاد ہے آپ کو، میں نے بہت عرصے پہلے کہی تھی اس کرائسس کے اندر کہ فوج جو ہے بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کو سلوٹ نہیں کرنا چاہتی. جوانوں کے اندر
ریٹائرڈ فوجی افسران کے اندر یہ اسمیل بہت ظاہر ہے کہ حاضر سروس تو یہ بات نہیں کرتے، لیکن آپ کو سینیریو معلوم ہوتا ہے کن کرپٹ پولیٹیشنز کو وہ وزیر اعظم کے عہدوں پر نہیں دیکھنا چاہتی. پاکستانی قوم اب بالکل نہیں دیکھنا چاہتی. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے. طیب اردگان جیسا انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے ایک سمپل کیا نا، اس کو جب معلوم ہوا کہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، پاکستانی ایمبیسڈر سے یہ دھمکی آئی ہے، اور اس کے بعد اس کو اس پورے پروسیس کے ساتھ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر لایا گیا. انہوں نے اسٹیمپ لگا دیا، آرمی چیف نے اسٹیمپ لگا دی، جوائنٹ چیف نے اسٹیمپ لگا دیا، ISI چیف نے اسٹیمپ لگا دی، MI چیف نے اسٹیمپ لگا دی، ایئر فورس چیف نے اسٹیمپ لگا دی، نیول چیف نے اسٹیمپ لگا دی کہ یہ ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور وہ سب ایک پیج پر آ گیا اور اعلامیہ جاری ہو گیا، سارے دنیا کو معلوم ہو گیا. اب تو دنیا کے مختلف ممالک آ کے پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہونے شروع ہو گئے. رشیا سامنے آ گیا، ٹرکی سامنے آ گیا، اور ممالک بھی سامنے آئیں گے پاکستان کے، کہ کس طرح پاکستان کی ایک الیکٹڈ حکومت کے خلاف تختہ الٹنے کے لیے سازش رچائی گئی. پارلیمنٹیرینز کو خریدا گیا، اپوزیشن پارٹیز کو خریدا گیا، پاکستان میں ایسا سسٹم بنایا گیا، پیسہ چلایا گیا اور یہ نقشہ کر دیا. وہ تو عمران خان کی قابلیت، عمران خان کی نالائکی، یہ عمران خان صاحب کے الگ دو پہلو ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا کہ انہوں نے ملک کے اندر کیا کیا، انہوں نے کون کون سی چیزوں کو کیا اور کون سی 3.5 سال میں نہیں کر سکی، اور پاکستان میں مہنگائی کا سلسلہ کیا رہا، اور پاکستان میں 1 کروڑ نوکریوں کا معاملہ تھا، اور 50 لاکھ گھر کا معاملہ تھا، اور یونائیٹڈ نیشن کی تقریر کا معاملہ تھا، اسلامی یہ کام ہوئے نہیں ہوئے، اب یہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. ابھی تو یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان ہے اور اس کے خلاف بیرون ملک بیٹھ کر سازش رچائی گئی اور یہ باتیں سامنے آ گئی، جو کہ امریکن پریزیڈنٹ کی بریفنگ جو انہوں نے سمجھایا ہے ایک سیمینار کے اندر کہ کس طرح امریکہ کی ڈپلومیسی چلتی ہے، مختلف ممالک سے متعلق کس طرح رجیم چینج کی جاتی ہے، کس طرح سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، کس طرح سے تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں، کس طرح سے NGOs میڈیا ہاؤس کام کرتے ہیں. اس کے بعد تو کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا. ڈونلڈ روک کی گفتگو کے بعد اب کچھ نہیں پتا جو انہوں نے کانگریس کو جواب دیا، اب کچھ نہیں پتا. اب تو یہ سیکنڈ ہو گیا خط. لیکن چونکہ ثبوت ہے، چونکہ یہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو، سابق ایمبیسڈر کو، جب ایمبیسڈر تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور انہوں نے آفیشلی بتایا، اور عمران خان نے اس پہ جرات کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بتایا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز اسٹیمپ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ اسٹیپ لیا ہے. یہ چیز اس انداز سے نہیں دیکھی جا سکتی کہ سیاسی چیز ہے. یہ مملکت پاکستان پر حملہ ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ حملہ ہے. بے شک وہ پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ نون کا ہو، قاف لیگ کا ہو، ABC PTI کا ہو، کسی کا بھی ہو. یہ تو بہادری عمران خان نے دکھائی ہے، لیکن اب اس کو سیاست کا رنگ دینا مناسب نہیں ہے. الیکشن میں جانا ہے، جائیں، بالکل جائیں. نئی حکومت آئے، کیئر ٹیکر حکومت آئے، بالکل آئے، وہ اپنا کام کرے. لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے پیسہ لیا ہے اور یہ ثابت ہیں، جن کے خلاف ثبوت ہیں، وہ سیاسی جماعتیں، وہ NGOs، وہ میڈیا ہاؤسز، وہ تجزیہ کار، وہ اینکرز. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں میڈیا کا آدمی ہوں، میں 25 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں، لیکن میں مملکت پاکستان کے خلاف پیسے لینے والوں کا ساتھ تو نہیں دے سکتا. اس کے اوپر جو تکرار چل رہی ہے، پولیٹیکل ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہو سکتا. اس کے ساتھ پاکستانی قوم بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ پاکستان کی ریاست بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، پاکستان کی فوج بھی کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ مملکت پاکستان اس لیے نہیں بنا. اگر سمجھوتا ہو گیا، اگر کوئی راستہ بیچ کر نکل آیا، اگر کچھ ایسا ہو گیا، تو پھر آج جو روس نے یوکرین کے ساتھ کیا ہے، وہ چند سالوں میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کرے گا. یوں پیسے دیکھ کے خریدیں گے پاکستانیوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر حملہ کریں گے، پاکستان کے میزائل پروگرام پہ حملہ کریں گے. پاکستان کے اندر ایسے لیڈران ہیں جو کہتے ہیں وہ بھک منگے کے پاس چوائس نہیں ہوتی، وہ کھڑے ہو کے یوں کر کے چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. یہ لیڈر نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا مسلم لیگ نون کو کچھ، میں ان لوگوں کی قائدانہ صلاحیتوں کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ لیڈر ہوتے ہیں، یہ لیڈر ہیں جو ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں. یہ قوم کو آگے لے کر جائیں گے، یہ قوم ایسے آگے بڑھے گی. قوم 21 سینچری کے اندر، جب دنیا کے اندر $100 ٹریلین کا کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، 5G اور ویب اسمبلنگ کے لیے دنیا کے اندر ہے، اور دنیا اس سے پیسہ بنا رہی ہے، یہ لیڈرشپ اس شیئر میں سے حصہ لے گی. یہ لیڈرشپ پاکستانی نوجوانوں کو آگے لے کر جائے گی. یہ لیڈرشپ پاکستان کی جو ہے قرضے اتارے گی. یہ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کا ڈالر اور روپے کے معاملے کے اندر ڈیل کرے گی، اکانومی کو ڈیل کرے گی. لیڈرشپ جس نے پہلے ہی پچھتائی اور ہار مانی ہوئی ہے، جس نے طے کیا ہوا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر، جس نے طے کیا ہوا ہے امداد کے بغیر چل نہیں سکتے، جنہوں نے طے کیا ہوا ہے، جن کے اوپر جو ہے 1235 ریفرنسز ہیں، جو یہ طے کر کے بیٹھی کہ مجھے حکومت میں لے کر آئیں، میں نیب کو یوں ختم کروں.
مجھے حکومت میں لے کر آئیں, میں سارے قصے ختم کروں. مجھے حکومت میں لے کر آئیں, میں پارلیمنٹ سے نیب ختم کر دوں. مجھے حکومت میں لے کے آئیں, میں الیکشن کے ریفارمز یوں کر دوں, اور ہم دوبارہ سے آپس میں طے کر کے بیٹھیں اور پاکستان کو کھائیں. آؤ سب مل کر کھائیں. وہ والا فارمولا اب قوم کو سمجھ آ گیا ہے. یہ مملکت پاکستان کا معاملہ ہے. مملکت پاکستان کے اوپر حملہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس میں کوئی سیاسی جنگ کا معاملہ نہیں ہے. یا پاکستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں, دو راستے. کامنٹ کیجئے گا. میں جذباتی بالکل نہیں ہو رہا, لیکن جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں یہ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کے حق میں یا خلاف کی بات نہیں کر رہا. میں مملکت پاکستان کے حق میں اور خلاف ہونے کی بات کر رہا ہوں. میں سازش کا ساتھ دینے اور نہ دینے کی بات کر رہا ہوں. میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان پر سازش ہے, اور بہت کھل کر پاکستان کے اداروں نے یہ ریٹن کے اندر لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ ہے. اور اس کے بعد صدر بائیڈن نے اور ایمبیسڈر لو نے اپنے ویڈیوز کے اندر بتا دیا امریکہ نے کیا کیا, امریکہ کیا کرتا ہے. اب قوم کو طے کرنا ہے کہ اس نے پاکستان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا سیاسی جماعتوں کو جھنڈا اٹھانا ہے. پروگرام میں ختم کر رہا ہوں, کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.